बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तफ़सीरुल कुरानिल करीम के आज के इस दर्स में हम इंशाअल्लाह सूरतुल अनफ़ाल उसकी आयत नंबर 45 से 48, 45 से 48 तक की आयत का मुताला करेंगे। और आज के दर्स के जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला मौज़ू मैदान जंग ही के हवाले से है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर पहली आयत में 45 में मैदान जंग में ज़िक्र इलाही और उसके भी कसरत का जिक्र फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत में और अगली आयत के अंदर 45 और 6 में दुश्मन से जो मुकाबला है, जब मैदान जंग सजता है तो उसमें मुकाबले के और लड़ाई के आदाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाए हैं। और फिर उसके बाद जंग में कुफ़ार की मुशाबहत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममानियत फरमाई है। और आखिरी आयत में इब्लीस जो है उसका मुशरिकीन के हमराह जो है जंग के लिए आना, उसका तज़किरा, उसकी तफासील इंशाअल्लाह ज़ेर बहस रहेंगी। तो आगाज़ करते हैं अपने पहले मौज़ूआत से और शुरू करते हैं कुरान मजीद की तिलावत और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमे से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। यह आयत नंबर 45 और 46 दो आयात हमने तिलावत की। अब उसका तर्जमा आपके सामने कुछ यूँ है। या अय्युहल्लज़ीना, या और या अय्युहा, ये दो लफ्ज़ हैं जो या ही के माने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अलिफ लाम लगे तो या की बजाय या अय्युहा कहा जाता है। माना एक ही है, यानी ए, ये पुकारने के माने में है, यानी ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए हो। इज़ा लकीतुम, इज़ा जब, लकीतुम तुम मुलाकात करो। असल में तो लकीत यानी मिलना, मुलाकात करने को कहते हैं, लेकिन कुरान मजीद में अमूमन ये लफ्ज़ जो है ये जंग की हालत में एक दूसरे के सामने आमने होना, यानी उस टकराव ही के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है। तो इज़ा लकीतुम, जब तुम टकराओ, फ़िअतन, ये फ़िअतन का लफ्ज़ जो है इसका मतलब अमूमन गिरोह किया जाता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे पढ़ते हैं। फ़स्बुतू, यानी जब तुम टकराओ किसी गिरोह से तो फ़स्बुतू, तो साबित कदम रहो, वज़्कुरू, और तुम सब जिक्र करो, याद करो, अल्लाह ताला को, कसीरन, बहुत ज्यादा, लअल्लकुम, ताकि तुम सब, लअल्ला यानी ताकि या शायद के, इसके ये दोनों ही माने होते हैं। उम्मीद है कि, यानी इस तरह से, लअल्ला ताकि तुम सब, तुफ़्लिहून, तुम सब फलाह पा जाओ। व अतीउ, ये भी जमा का सीगा है, और तुम सब इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला, और ना, तनाज़अू, ये तनाज़ा ये उर्दू में भी हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तनाज़ा या तनाज़ात हम लफ्ज़ कहते हैं, यानी आपस में जो झगड़ा हो जाए। वला तनाज़अू, और तुम सब आपस में मत झगड़ो। फ़तफ़शलू, यानी अगर तुम झगड़ोगे, फ़ा तो तफ़शलू, तुम सब क्या हो जाओगे, कम हिम्मत या बुज़दिल हो जाओगे, कम हिम्मत हो जाओगे। व तज़हबा, और ज़हबा कहते हैं जाने को, व तज़हबा, और जाती रहेगी, ये फीमेल सीगा है, रिहुकुम, तुम्हारी हवा। तो अरबी जुबान में जो हवाएं हैं उसको भी फीमेल कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए फीमेल का सीगा यहां पर। व तज़हबा रिहुकुम, और जाती रहेगी तुम्हारी हवा। वस्बिरू, और तुम सब सब्र करो। इन्नल्लाह, इन्ना ये बेशक के माने में है, यकीनन, अल्लाह, मा साथ है, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों के। तो ये दो आयतें, इनका तर्जमा और जो है तिलावत आपके सामने रखी गई। अब तफसीर की तरफ चलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत का आगाज़ जो किया है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया है। और यह आयत जब भी हम इस तरह की आयात पढ़ें तो बारहा हम ये बात बार बार दोहराते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को मुखातिब करके कह रहे हैं। तो ज़रूर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई हुक्म नाजिल फरमा रहे हैं या किसी काम से मना कर रहे हैं, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर
ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اذا لقیتم، یعنی جب بھی تم ٹکراؤ، جب بھی تمہاری ملاقات ہو۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ جو لقیتم کا لفظ ہے یہ لقاء یا ملاقات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن مجید میں عموماً یہ جو لڑائی کے حوالے سے ملاقات ہے، یعنی آپس میں جب لڑتے ہیں دو گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ملتے ہیں، تو اس ملنے کو، ایسی ملاقات کو لقیتم کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی فئہ سے ملو۔ اب فئہ کا عمومی ترجمہ تو جماعت یا گروہ کر دیا جاتا ہے، جتھا، جماعت، گروہ، چاہے بڑی جماعت ہو، چاہے آرگنائزڈ ہو، چاہے ان آرگنائزڈ ہو، تو فئہ ہی کا لفظ ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بڑی ہی اہم اس میں اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ یہ کہ فئہ کا لفظ اصل میں اصل مطلب اس کا کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ فا یا فیء، فیئن، یہ لفظ ہے اصل میں، جہاں سے یہ فئۃن کا لفظ یا فئۃن یہاں پہ اس کا حالت رفع جو ہے، نصب جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی لوٹنا، کسی کی طرف جانا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے یہی لفظ جو ہے کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ تم یعنی کوئی بھی جو جماعت ہے جس سے تم لڑ رہے ہو، جو چاہتی ہے، کوئی ایک مقصد اس کا اپنا ہے، تو آپ جب اس سے لڑو تو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تو اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ تو وہاں پر دیکھیے تفیء کا لفظ یہی استعمال ہوا ہے۔ اور اس طرح آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَاءَتْ، تو پھر اگر وہ فاءت، یعنی اگر وہ لوٹ آئیں، تو یہاں پر بھی دیکھیں فاءت کا معنی جو ہے وہ لوٹنے ہی کے معنی میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں ذکر فرمایا ہے۔ تو وہی لفظ اور اسی سے یہ فئۃن کا لفظ جو ہے وہ مشتق ہے، اسی سے بنا ہے۔ اور کیونکہ ایک جماعت کے لوگ مدد کے لیے کسی دوسری جماعت کی طرف جاتے ہیں، خصوصاً جنگ کی حالت میں، تو اس لیے عموماً اس کے اوپر جماعت کی طرف بھی لفظ فئہ کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور ایسا امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ لڑنے والی جماعت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، فئۃن کا یا فئۃن کا، خواہ وہ کفار کی جماعت ہو، چاہے مسلمانوں کی جماعت ہو، خواہ وہ مستقل جماعت ہو یا کمک کے لیے آنے والی، یعنی ایک جتھا کمک کے لیے جو پیچھے سے ایک ٹولی آتی ہے چاہے وہ ہو، تو یہ سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، یعنی فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں جو ہیں وہ غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے فئۃن جو ہے اس کا لفظ جو ہے وہ اسی جماعت، یا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کے لیے بولا گیا ہے، اور چاہے وہ حق کی طرف ہو چاہے باطل کی طرف ہو، تو ان دونوں ہی کے لیے فئہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 249 میں آیا۔ تو اس آیت میں دشمن سے مقابلے کے وقت لڑائی کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آغاز کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی حکم ہے، اور یہ حکم اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر چند جو احکامات ذکر فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، وہ یہ ہے کہ تم سب ثابت قدم رہو۔ اور جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ یہ جنگ کے اندر جب آمنے سامنے دشمن آ جائیں، تو یہ اس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں کس طرح سے انسان دشمن کے ساتھ لڑے، اس میں مومنوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمان فوج یا مسلمان جماعت جو ہے اس کا مورال کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بڑی بہترین اور بڑے ہی مختصر انداز میں یہاں پر بڑی زبردست قسم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ جو اللہ نے آداب سکھائے ہیں، تو سب سے پہلا ادب کیا سکھایا؟ فَاثْبُتُوا، کہ تم سب نے اصل میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب؟ یعنی ڈٹا رہے انسان، جس مقصد کے لیے نکلا ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ثابت قدم رہے، اپنے قدموں کو ڈگمگائے نہیں، ڈٹا رہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ انسان اگر ثابت قدم نہیں رہے گا، تو اگر قوم کے اندر یعنی کہہ لے ثابت قدمی نہیں ہے، لوگ تھوڑی سی جو ہے آزمائش کو دیکھ کر اگر بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی، سب سے اہم جو چیز ہے اللہ رب العزت نے ثابت قدمی کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری اہم چیز اللہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے
اور پہلی کا تعلق کس سے تھا؟ وہ جماعت کے خود اپنے آپ سے تھا کہ جماعت کا اپنا رویہ کیسا ہو، یعنی جو جماعت نکلی ہے جنگ کے لیے، میدان جنگ میں پہنچی ہے، وہ اپنا عمل کس طرح سے کرتی ہے۔ اور دوسرا یعنی یہ نہیں ہے کہ جماعت اگر کہے کہ ہم تو بڑے ثابت قدم ہیں تو اب یقیناً کامیابی ہوگی، نہیں، ایسا بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دوسری اہم بات جو کی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تمہاری فلاح جو ہے وہ ثابت قدمی کے اندر نہیں ہے، یہ تم نے عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اسباب کے تحت دنیا چلتی ہے تو ثابت قدمی تم نے دکھانی ہے، لیکن اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا تم اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لہٰذا تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ اور یہ دیکھیے دنیا کے اندر فلاح کیا ہوگی؟ یقیناً اللہ رب العزت فتح نصیب کرے گا، اور آخرت کے اندر فلاح تو انسان کے لیے ہے ہی، جو اللہ نے جنت ٹھکانہ بنایا۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ فلاح ہے، نصرت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے، اور یہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کے اوپر انسان ایک مومن بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس لیے ثابت قدم رہنے کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا کہ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی طرف اپنا رجوع کرو گے، اللہ سے فریاد کرو گے۔ اور اسی لیے طالوت کے ساتھیوں نے دشمن سے مقابلے پر بھی دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کا سورۃ البقرہ ہی کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، آیت نمبر 250 کے اندر اللہ فرماتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ اب یہ دیکھیے یعنی نکلے ہیں میدان جنگ کے اندر، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہے، لیکن مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اب ہمیں صبر کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا صبر ہم پر انڈیل دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور وہی دیکھیے دعا میں جو پہلی یہاں پہ کہا گیا فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو، تو دعا کر رہے ہیں اللہ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدم جو ہے ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ آخر میں فرماتے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر قوم پر مدد دے، اس کے مقابلے میں ہمیں مدد سے نواز دے۔ تو ایک مومن جو ہے اپنی کوشش بھی کرتا ہے، خود بھی جنگ کے لیے نکلتا ہے، اور اپنے اوپر اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ پر رہتا ہے، اللہ کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے کہ نہیں ہم نکلے ہیں، ہم میں بڑی طاقت ہے، ہم نے بڑا اسلحہ اکٹھا کر لیا، ہم دنیا کی نمبر 1 قوم ہیں، نمبر 1 فوج ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، نہیں، وہ سب اپنی جگہ، تیاری اپنی جگہ ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اصل حمایت، اصل نصرت، اصل فتح وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، لہٰذا اس کو نہیں بھولنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی جماعت جو ہے انہوں نے بدر اور دیگر بے شمار مقامات پر نہایت عاجزی سے اللہ کو یاد کیا ہے اور مدد مانگی ہے، اور مسلمان ہر حالت میں اپنی طاقت اور کثرت کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، 2 جو ہیں آداب اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر بتائے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ ثابت قدم رہو، اور دوسرا کیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اب تیسرا ادب بتایا جا رہا ہے جو آیت نمبر 46 کا پہلا ہے، پہلا لفظ جو ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی اسباب کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہدایت کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے، جب وہ کسی کے انڈر نہیں ہوتی ہے، یا جو بھی اس کا امیر ہے اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو اس کے اوپر پھر جو ہے اس کے آگے لفظ بھی آئیں گے وَلَا تَنَازَعُوا، تو پھر بہت سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان مسائل میں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، جو ہر حال میں لازم ہے، اور مگر میدان جنگ میں اس کی اہمیت جو ہے اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ویسے تو اطاعت کرنی ہی ہے، لیکن میدان جنگ میں یہ زیادہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وہاں تھوڑی سی نافرمانی بھی بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کا جو ہے مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں جنگ احد کے اندر کہ اس میں امیر کی اطاعت بھی شامل، یعنی جنگ احد کے اندر کیا ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ لوگوں نے اپنی رائے سے کام لیا کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اب ہم نیچے اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر حال میں تم نے اپنی پوزیشن سنبھالے رکھنی ہے، تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، لیکن اس پر جب عمل نہیں ہوا ہے تو اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ تیسرا وہ ادب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے حالت جنگ کے اندر۔ اور اس کے اندر مفسر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ
جو بھی جنگ کے اندر اگر امیر ہو تو اس میں امیر کی اطاعت بھی شامل ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا اصل میں حکم ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 259 کے اندر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی، جس کا حکم ہے جو امیر تم میں بنا ہے اس کی اطاعت کرو. تو یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم تنازع نہ کرو، تم آپس میں جھگڑو نہیں، کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر جب انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس جنگ کے اندر آپ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے، تو ایسے میدان کے اندر اگر انسان آپس کے تنازعات کے اندر پھنس جائے تو پھر جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا اختلاف جو پیدا ہوتا ہے، وہ شکست کی طرف جو ہے وہ ہوا دیتا ہے شکست کو، کہ انسان خود ہی شکست خوردہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جماعت ہی جب ایک جماعت نہیں رہی بلکہ آپس میں تنازع ہو گیا تو کچھ لوگوں کی رائے ہوگی تو کچھ دوسری رائے رکھتے ہوں گے، لہذا آٹومیٹیکلی نمبر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپس میں تنازع کی وجہ سے انسان کے حوصلے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کا آگے ایک وجہ بھی بتائی ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم نے تنازع کیوں نہیں کرنا ہے. فرمایا فَتَفْشَلُوا، یعنی اگر تم تنازع کرو گے تو کیا ہوگا؟ تفشلوا، تو پھر تم جو ہے بزدلی اور ہمت ہار جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر ہمت نہیں رہے گی. اور یہ اصل میں تنازع کے بعد ہوتا ہے کہ انسان پھر ظاہر ہے بزدلی دکھاتا ہے. اور آگے جو لفظ ہیں وہ اور بھی زبردست ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی. اور اس کے اوپر ایک مفسر جو ہے وہ بڑی بہترین انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان کہے کہ غبارہ ہے نا، غبارے کے اندر ہوا ہے، تو جب تک غبارے کے اندر ہوا ہے وہ اتنا بڑا جسامت اس کی نظر آ رہی ہے، حالانکہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہمت ہے، اگر وہ سب جڑے ہوئے ہیں، ہوا اس کے اندر موجود ہے تو پھر تو وہ ایک بڑی نظر آنے والی چیز ہے. لیکن اگر اس کی ہوا نکل جائے، اگر اس میں سے ہوا نکال دی جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، زمین پر آ گرتا ہے اور اس کا سائز اور بکت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی. تو تذهب ريحكم، یعنی یہ محاورہ بھی ہے، اور محاورے کے انداز میں بھی دیکھیں کہ انسان کی ہوا کھڑ جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر ہوا ہی باقی نہیں رہتی ہے. یہ ہوا جو ہے یہی انسان کو جو ہے ہمت دیتی ہے. تو لہٰذا تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارے درمیان پھوٹ دیکھ کر دشمنوں پر سے روب اٹھ جائے گا. یعنی جو تمہاری ہوا بنی ہوئی ہے نا، یعنی بعض اوقات ہوا بنی ہونے کو یعنی دشمن کے اوپر جو روب ہے اس کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کی ایک ہوا بنی ہوتی ہے، اس کا ایک روب دبدبہ بنا ہوتا ہے، تو وہ اکھڑ جائے گی، ہوا جاتی رہے گی اور وہ تم پر غلبہ پانے کے لیے اپنے اندر جرت محسوس کرنے لگیں گے. جبکہ اللہ رب العزت نے مومنوں کا جو خوف ہے، ان کا روب دبدبہ ہے، وہ مشرکین کے دلوں کے اوپر رکھا ہے. لیکن جب انسان خود جو ہے وہ تنازعات کا اندر پڑ جائے، خود کم ہمت ہو جائے، بزدل ہو جائے، تو اس کی ہوا جاتی رہتی، اس کا روب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک یعنی نصیحت کی، یعنی پہلی آیت میں 2 نصیحتیں، اور یہاں پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یہ تیسری، اور اس کے بعد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم یہ ایک نصیحت آ گئی. اس کے بعد وصبروا 5ویں نصیحت کہ وصبروا، کہ تم سب صبر کرو. اور یہ بہت ہی اہم اور زبردست ہے. اور جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جالوت کے قوم والوں نے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم پر صبر کو انڈیل ڈال، کیونکہ انسان کو ایسی حالت میں جنگ کے موقع پر جب خصوصاً مسلمانوں کی ہمیشہ ہی تعداد کم رہی ہے اور کفار کی اس کے مقابلے میں ہمیشہ ہی تعداد زیادہ رہی ہے، تو ایسی حالت میں ایسی بڑی فوجوں کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے انسان کے اندر بڑا زبردست جگرا اور صبر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسی حالت میں ایک اور ادب، ایک اور جو آپ کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ تم سب صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی معیت یعنی خاص مدد اور خصوصی ساتھ بھی حاصل نہیں رہے گا. تو یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ جو کیا ہے وہ ہے کہ وہ انسان صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ جو ہے بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو لوگ صبر نہیں کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. جلد بازی کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ہے اور ہر حالات کے اندر اللہ صبر انسان کرے. اور اس حوالے سے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث وہ ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو
اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہی کہا کہ جب مقابلہ ہو جائے تو تب کیا کرنا ہے؟ تم نے پھر صبر کرنا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے، پیٹ پھیر کر اب بھاگ نہیں سکتے ہیں، پھر صبر کرنا ہوگا، اس کے اندر آخری خون کے قطرے تک، جان تک آپ کو لڑنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جنت کے اندر جانے کا ایک ذریعہ بتایا ہے کہ جنت جو ہے اس میں جانا ہو تو تلواروں کے سائے کے نیچے سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ شجاعت، صبر و اطاعت تھی جو نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور آپ کی اطاعت سے شرق و غرب کے ممالک کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا، اور نہایت کم تعداد کے باوجود سب پر غالب آئے، یہاں تک کہ اللہ کا بول سب پر بالا ہو گیا اور اس کا دین سب ادیان پر غالب آ گیا، اور صرف 30 سال سے بھی کم عرصے میں اسلامی ممالک مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، وہ بے حد کرم اور عطا والا ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جس میں 2 موضوعات ہمارے سامنے، جس میں جنگ میں کفار کی مشابہت سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور ابلیس کا جو مشرکین کے ہمراہ آنا، ان کے ساتھ آنا جو ہے جنگ بدر کے اندر خصوصاً اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اللہ رب العزت ان 2 آیتوں میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور لا نہ، تَكُونُوا تم سب ہو جاؤ، کالذین یہ کا کی طرح، یعنی مثال کسی کی طرح اگر دینی ہو تو کہتے ہیں کا، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجو جو سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اکڑتے ہوئے، اور رئاء الناسی، رئاء یہ ریاکاری اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے وہ گھروں سے نکلے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے، اصل میں یصدون یہ مستقبل کا صیغہ ہے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، اس طرح بھی معنی کیا جا سکتا ہے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ بما اس کو جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب زینا مزین کر دیے، زین یہ مزین کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، اسی کے روٹ سے ہے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، یعنی وہ جو قافلہ نکلا ہے گھروں سے اپنے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے تھے، تو ان کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ اور جب مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقال اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم، یعنی کس انداز میں اس نے مزین کیے ہیں یہ الفاظ بتائے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے لا غالبہ کوئی نہیں غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، یعنی آج کے دن تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جار لکم، جارن کا مطلب یہاں پر حمایتی ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے، اصل میں جار جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہمسائے کو، تو یعنی ساتھی کو، وانی جار لکم اور بے شک یہاں پر میں حمایتی ہوں تم سب کا، فلما پھر جب، تراعت ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراعت
یعنی دیکھ لیا ایک دوسرے کو، یعنی آمنے سامنے دونوں جماعتیں آ گئیں. الفئتانی، الفئہ وہی فئتان، پہلے ہم نے اس کا ذکر کر لیا ہے. تو فئتان یہ دو کے صیغے کے اندر ہے، دو کا معنی دیتا ہے، یعنی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی. نقصا تو واپس پلٹا، نقصا واپس پلٹا، علی اوپر، عقبیہ تو اپنی ایڑیوں پر، یعنی ایڑیوں کے بل، یعنی وہیں سے پھر وہ واپس پلٹا ہے، یعنی شیطان کی بات اور ابلیس کی. وقال، اور اس نے کہا، انی بے شک میں، بریئن میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، منکم تم سب سے، انی بے شک میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون ما نہیں، لا ما جو لا نہیں، ترون تم سب دیکھ رہے، یعنی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب شدید ہے، بہت سخت ہے، العقاب عذاب دینے والا. تو یہ دو آیتیں، آیت نمبر 47 اور 48، 47 48 ہم نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لشکر کا ذکر کیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے تھے، تو وہ لشکر جس طرح سے گھروں سے نکلا ہے تم ان کی طرح نہ ہو جانا. تو یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم نے کیسے کیسے جنگ کے اندر معاملات کرنے ہیں، ثابت قدمی دکھانی ہے، ذکر الہی کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور اب کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا. یعنی جب اللہ، یعنی ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اللہ رب العزت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یا تو اللہ رب العزت کوئی حکم دے رہے ہیں یا کسی چیز سے منع کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر دونوں ہی باتیں ہو گئی ہیں. پچھلی آیات، دونوں آیتوں کے اندر احکامات ہوئے کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، اور اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی بعض اوقات اللہ رب العزت کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جس کا حکم ملے کہ اس کو کرنا ہے تو اس کو کرنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اور جہاں پر اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کرے تو اس سے منع رہنا اللہ رب العزت کی اطاعت ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، اور منع کس سے کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کی آگے صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ تم کفار کی طرح کے نہ ہو جانا. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں میں تو وہ کرتا ہوں، لیکن وہ کفار کی مشابہت بھی اختیار کرے. یہاں پر خصوصاً جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ عموماً بھی لیکن ایسی ہی بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث مروی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی نکالی، ان کی مشابہت، ان کے ساتھ جو ہے ان کی شکل اختیار کرنا، ان کے جیسا رویہ، ان کے جیسے کپڑے پہننا اور ان کے جیسے تہوار منانا، ان سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مختلف حدیث کے اندر. حتیٰ کہ ان جگہوں پر کہ جن جگہوں پر وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان جگہوں پر بھی دین کا کام بھی کرنا اس کو بھی منع فرمایا ہے. تو خیر یہاں پر اس کفار کے جو ہے مشابہت سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لشکر کس طرح سے آتا ہے کہ تم کہیں اپنے گھروں سے اس طریقے سے نہ نکلنا جب تم جنگ کے لیے نکلو. تو یہ جو لشکر اصل میں کن کا لشکر تھا؟ تو ان سے مراد اصل میں ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں کہ جو اپنے مکہ سے نکلے تھے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یعنی یہ پیغام بھیجا کہ جناب ہم پر حملہ ہونے والا ہے. تو یہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھی، اور ان کے یہاں پر اس آیت کے اندر 3 مقصد بیان کیے گئے کہ ان کے نکلنے کے کیا مقاصد تھے. 3 تھے. نمبر 1 مقصد کیا تھا؟ بطرن، یعنی وہ گھروں سے کیوں نکلے ہیں؟ بطرن، اکڑتے ہوئے، اپنی اکڑ پر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہم گھر سے نکلے ہیں، جناب اس کا ہم ان کو ختم کر دیں گے. آج یہ مسلمان جو ہم سے یہاں سے جان بچا کر مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اب ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو اپنی اکڑ کے ساتھ کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ سارے جو بڑے بڑے سردار ہیں وغیرہ وغیرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کمزور اور جو ہے غریب اور معاشرے کے یعنی جو کمزور سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ تھے. تو باتارن میں وہ ان کی اکڑ اور ان کی بڑائی جو ہے وہ تھی، اور وہ ثابت کرنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، یعنی ان کے پیچھے اور مقصد نہیں تھا. اور دوسرا مقصد واریہ الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا دکھانا تھا؟ اپنی شان و شوکت، اپنی شجاعت دکھانے کے لیے کہ جناب دیکھو ہم کس شان سے نکلیں. اور یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ کیسے نکلا کرتے تھے، ساتھ ڈھول ڈمکا تھا، ساتھ عورتیں تھیں اور کھانے پینے کا سامان. اور کہا بھی تھا ابو جہل نے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، کھائیں پیئیں گے، 2-4 دن وہاں پہ رہیں گے اور ان کو جناب ہرا کے ہم واپس آ جائیں گے.
تو اس طرح کی بات، یعنی اپنی شان و شوکت دکھانا مقصد اس کے اندر تھا، رعاء الناس ریاکاری مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے اصل میں آئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، جب یہ جماعت ہی نہیں رہے گی تو اس کے بعد اسلام کے اوپر عمل کرنے والا کون رہے گا؟ تو اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، جبکہ مومن وہ کیسے آتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے۔ ان کے اندر نہ اکڑ ہونی چاہیے، نہ بڑائی ثابت کرنے کے لیے ہو کہ جناب ہماری فوج دنیا کی سب سے اچھی کو فوج ہے، یا پھر شان و شوکت کے لیے نہیں، نہ ہی شجاعت دکھانے کے لیے۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو لایا جائے گا ان کا حساب کیا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا جو اللہ کے سامنے آ کر کہے گا کہ میں تیری راستے میں شہید ہوا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو نے اس لیے اصل میں یہ جو جان دی ہے اس لیے دی کہ لوگ کہیں کہ کتنا شجاع تھا، کتنا دلیر بہادر تھا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی بات سے۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہے شجاعت دکھانے کے لیے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں آتا ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ شان و شوکت کا اظہار، فخریہ اشعار، شراب نوشی کی محفلوں کی بجائے یہ کفار کو کیا حاصل ہوا ہے؟ انہیں موت کے پیالے پی کر ذلت اور رسوائی اور دردناک مصیبتوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی اس ہمت کا، صبر کا اللہ نے نتیجہ دیا ہے۔ اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ وہ جو کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس سب کو گھیرا ہوا ہے، یعنی اس قادر و قہار کے ہاتھے سے تو ان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل باہر نہیں تھا، تو اس کے آگے ان کی کیا پیش جا سکتی تھی کہ وہ جتنے مرضی اکڑ کر نکلتے، جتنی مرضی شان و شوکت دکھاتے، جتنا مرضی اللہ کے دین کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ کر کے رہتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو خندق کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا تھا، وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ سخینہ یعنی قریش اپنے رب سے مقابلے کے لیے آئے، اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا یقیناً ہر صورت مغلوب ہوگا۔ یعنی وہ اصل میں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ مسلمان تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو لہٰذا اصل میں وہ اللہ کے مقابلے میں آئے تھے، تو وہ تو اللہ کے مقابلے میں نکلے تھے، تو لہٰذا اس زبردست کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہر صورت وہ مغلوب ہی ہوگا، اور یقیناً انہوں نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 ہے، اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اب ایک نئے کریکٹر کی جنگ بدر کے اندر انٹری ہوتی ہے، اور وہ کریکٹر جو ہے وہ شیطان کا کریکٹر ہے، یعنی کسی کفار کی بات ہو رہی ہو، شیاطین کی بات ہو رہی ہو، برائی کی بات ہو رہی ہو، اور شیطان کی بات نہ ہو تو یعنی کہہ لیں کہ محفل جو ہے نا وہ جچتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اب شیطان کی انٹری یہاں پر کیسے ہوئی ہے کفار کے اس فوج کے اندر، اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی اور اس کو ساتھ یہ فرمایا ہے کہ شیطان نے آ کر کیا کیا ہے، ان کے اعمال کو پہلے جو ہے نا مزین کر کے بتایا کہ جناب کیا بات ہے تمہاری، تاکہ وہ کہیں رک نہ جائیں۔ جب یعنی کسی کو بتایا جانا کہ جناب تم تو زبردست قوم ہو، تم زبردست فوج ہو، اور تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور تم بے فکر ہو جاؤ، تو ظاہر ہے وہ اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جیسے ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت تو چاہتا ہی یہ تھا تاکہ ایک ہی دفعہ یہ آئیں، یہ رک نہ جائیں کہیں، اور آئیں اور ان کا کام ایک ہی دفعہ میں تمام کر دیا جائے۔ تو خیر اب شیطان بھی یہاں پر آ پڑا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے زین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیے ان کے لیے اعمال، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم۔ یہاں پر ایک لفظ جار کا آیا ہے، تو میں نے پہلے بھی ترجمے میں ذکر کیا کہ جار کا اصل معنی تو ہوتا ہے آپ کا جو ہمسایہ ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی جو ہے نا حمایتی اور مددگار کے طور پر آیا ہے، مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔ اور ناقصا اس کے حوالے سے بھی بات آئی کہ فلما تراءت الفئتان ناقصا، تو ناقصا کا مطلب الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا اس کے معنی میں ہے۔ تو یہ دو جو ہے وہ لفظ، ایک تو نیا لفظ ہے اور دوسرا ایک پرانا جارن یعنی ایک معروف لفظ ہے، لیکن معنی اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو شیطان کے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزید کرنے، انہیں ان کے غالب ہونے اور اپنی حمایت کا یقین دلانے کی تفسیر بعض مفسرین مثلا طبری، ابن کثیر اور قرطبی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے کہ اس کی اصل میں تفسیر کیا تھی، کیونکہ جب وہ آیا ہے شیطان تو اس نے دو کام کیے ہیں، اس نے ان کو دو باتیں کی ہیں۔ کیا کہا ہے لا غالب لکم اليوم، کہ آج تمہیں مغلوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور لوگوں سے یعنی آج کوئی لوگوں میں سے تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کیا کہا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ میں تمہارا کیا ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ تو یہ دو باتیں اس نے ان لوگوں سے کی ہیں
کہ ایک تو یہ کہ آج تمہیں ہرانے والا کوئی نہیں، تم جیسا آج کوئی نہیں ہے، تم غالب ہونے والے ہو، اور دوسرا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ تو اس حوالے سے خیر اس آیت کے حصے کی جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قریش اور بنو کنانہ ان کی باہم دشمنی تھی اصل میں، یعنی بنو کنانہ اور قریش آپس میں دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اور قریشی جو تھے انہیں ان کی طرف سے کہ وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ قریشیوں کو یہ ڈر تھا کہ ہم یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو پیچھے سے ایسا نہ ہو کہ مکہ کے اوپر یہ جو ہے نا بنو کنانہ وہ حملہ کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اب یعنی پھر یہ ایک وجہ بن سکتی تھی کہ قریش گھر سے نکلتے ہی نہ اس حملے کے ڈر سے، لیکن شیطان نے کاروائی کیا ڈالی، شیطان بھی چاہ رہا تھا کہ جناب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور میں ان کو پیچھے سے جو ہے نا کہہ لیں کہ جیسے نا ٹو لگانا کہ ان کو حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس نے طریقہ کیا کیا، شیطان نے ان کے سردار یعنی بنو کنانہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جاشم، اس کی شکل میں یہ شیطان آیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر کی ہے اس آیت کی کہ وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں شیطان آتا ہے اور آ کر ان کی طرف سے قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ نمبر ایک، یعنی ایک تو ان کا جو فکر تھی اس کو ختم کیا کہ تم پہ حملہ نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے جاؤ۔ دوسرا کہا کہ صرف یہ نہیں بلکہ میں اپنے لشکر کو بھی لے کے آیا ہوں، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، یعنی تمہارے ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ مگر بدر میں جب مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتے ہوئے بھاگ گیا جن کا قرآن مجید میں یہاں پر ذکر ہوا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو بعض اچھا یہ جو ہم نے بات کی ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیت بھی، اس کا ظاہر اور یہ آیت اور یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ جو شیطان تھا یہ سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں خود آیا تھا، یعنی ایک انسانی شکل لے کر انسانی روپ دھار کر یہ کفار مکہ کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ پھر مدینہ تک کا سفر بھی کرتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین مثلا صاحب المنار نے یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں نہیں آیا بلکہ یہ تمام باتیں بطور وسوسہ اس نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی۔ تو یہ بھی بات کچھ نے یہ جیسے صاحب المنار نے یہ بات کی ہے، اور سید رشید رضا نے شیطان کے انسانی صورت میں آنے کی روایات کی صحت میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب انسانی شکل میں تو آیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی روایات جو ہیں اس میں صحت میں شک پیدا کیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ روایات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ابن عباس کی روایتیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے 5 برس کے تھے، تو انہوں نے اور ہی سے سنی ہوں گی، یعنی انہوں نے کون سی خود سنی ہوگی، 5 برس کے تو وہ خود ہے، تو کسی نے سنائی ہوں گی تو کسی کی بات ہوگی۔ لیکن سمجھ لیں ایک بات یہاں پر نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ علم الحدیث کا نقطہ ہے کہ حدیث کی حجیت اور حدیث لینے کے حوالے سے جو رولز ریگولیشن ہے، قواعد ہیں، اس حوالے سے کہ صحابہ کی جو مراسیل ہیں، مرسلات، وہ بھی قبول ہوتی ہیں ایسے واقعات کی شکل میں۔ مراسیل کہتے ہیں کہ نہیں صحابی جو ہے اس نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ عمل نہ دیکھا ہے یا اللہ کے نبی سے نہیں سنا یا ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے، لیکن صحابی کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، تو صحابہ کرام کی مراسیل بھی جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی صحابی ہی سے سنی ہوتی ہیں۔ جو سب صحابی جو ہیں وہ معتبر ہیں، یعنی احادیث کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے بڑی واضح ایک روایت ہے کہ صحابی جو ہیں کلکم عدول، وہ سارے جو ہیں وہ عادل ہیں، صحابہ جو ہیں سب جو ہیں عادل ہیں، وہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے اوپر یا واقعات میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یا تو مومن جو ہے یعنی جھوٹ سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے ہم سب کا یہی ایمان ہے۔ تو اس لیے یعنی صحابہ اگر ابن عباس چاہے 5 سال کے بھی تھے لیکن بعد میں جب روایت بیان کرتے ہیں تو کسی صحابی ہی سے انہوں نے سنا ہوگا، تو اس لیے اس روایت کو لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح الاستیعاب فی بیان الاسباب میں سلیم الہلالی اور محمد بن موسیٰ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہم نے اوپر ذکر کی ہے نا، یہ روایت حسن ہے اور اس میں 2 علتیں ہیں وہ بیان کی ہیں انہوں نے، مگر انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ علتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس روایت کو جو ہے ضعیف کہا جائے، بلکہ یہ روایت حسن ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی کوئی اب یہ بات تو ہم نے کر لی، یعنی مختلف جو پہلی بات کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور یہ آیت کا خود ٹیکسٹ جو ہے یہ ہمیں ایک طرف بات بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں وہ انسانی نہیں بلکہ ایک وسوسہ تھا،
اور ابن عباس کی روایات کو انہوں نے یعنی کہا کہ وہ قابل عمل یا کہہ لیں ہم نہیں لیتے ہیں، جبکہ ہم نے اس کے اوپر آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اور یہ پوری بحث کے بعد آگے مفسر لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی کوئی وضاحت صحیح حدیث میں نہیں آئے، کہ خود اللہ کے نبی نے تو ایسی کوئی حدیث میں ہمارے سامنے کلیئر بات نہیں ہے، اور یہ معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جب ہمارے سامنے بالکل کلیئر کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہ غیبی ایک معاملہ ہے، اس لیے اگرچہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان نے واقعی انسانی وجود میں آ کر انہیں یہ کہا یا محض دل میں غرور پیدا کر کے انہیں دھوکہ دیا، لیکن یعنی یہ ویسے تو ایک بات کی جا سکتی ہے اس طرح، لیکن جب قرآن مجید کی ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو ہم جب دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، یعنی یہ ہمارے سامنے الفاظ قرآن مجید کے کہ آج جو ہے کوئی جو ہے نا لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، وہ آ کے خود کہہ رہا ہے ان کو، اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اسی طرح آگے لفظ آئے وَنَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹتا ہے، یعنی وہاں تک ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے، یعنی اس حوالے سے یہاں پر اس کو یعنی راجع اور واضح یہی نظر آتا ہے کہ وہ ظالم جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، یہ ان کے ساتھ ہی گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یعنی اس حوالے سے اگر ہم بات کو اس طرح مختصر کر لیں کہ وہ وہاں پر ان کے ساتھ تھا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح نہیں ہے تو غیب کا معاملہ، لیکن جو ہے واقعی انسانی وجود میں آ کر انہیں یہ کہا یا محض دل میں غرور پیدا کیا، قرآن مجید کے اس ٹیکسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، واضح یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا ہوا ہوگا، اور وہ ظالم انسانی شکل میں آیا تھا، اور شیطان کا بعض اوقات انسانی شکل میں آنا یہ کوئی مشکل بات یا ایسی بات نہیں ہے کہ جو کبھی دوبارہ نہیں ہوا یا پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ احادیث کے اندر اور بھی بعض جگہوں پر اس کا انسانی شکل میں آنا جو ہے وہ ذکر ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں آیا کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں حملہ آور ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا ہے، یعنی شیطان کی دیکھیے بات ہو رہی ہے، انسانی شکل میں تب بھی آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پکڑا ہے، اس کا گلا گھونٹا ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کر کے اسے میں نے چھوڑ دیا، یعنی نہیں مارا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کی تھی۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بھی ایک معروف روایت ہے کہ جب شیطان خود جو ہے ابلیس وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، جب ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خزانے کا جو ہے وہ چوکیدار کہہ لیں یا نگرانی کے لیے رکھا تھا، اور وہ آتا ہے بار بار چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابو ہریرہ ان کو بار بار پکڑ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ جان اس طرح چھڑاتا ہے کہ جناب میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ یعنی اور آیت الکرسی کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور ابو ہریرہ جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا شیطان تھا، لیکن جو کہہ کے گیا ہے وہ درست بات کہہ کے گیا ہے۔ تو خیر یعنی اس سے دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی انسانی شکل میں آیا ہے اور دکھا ہے اور آ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے اس اہم موقع پر خود اس کا آنا یہ عین ممکن ہے اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت قرآن میں ذکر فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اب جب وہاں پر لے کر نکل گیا، ان کو نکال لیا اس نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اٹھایا اس نے، پمپ کیا ان کو، اور اب جب اس نے دیکھ لیا، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، فلما طرأت الفئتان، جب اس نے دیکھ لیا کہ جناب یہ تو جنگ اب چھڑ گئی ہے اصل میں واقعی، تو نکص علی عقبیہ، تو اب وہ کیا ہے اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے، یعنی اصل میں پھرنے کی وجہ بھی بتائی ہے آگے کہ وہ صرف مسلمانوں کو اور کفار کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ کہتا ہے وقال، اس نے کیا کہا ہے، انی بریء منکم، میں تم سے کیا ہوں، بری ہوں، یعنی ایک کام اس نے کیا کیا کہ ایک تو بھاگا ہے، دوسرا اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ میں تم سب سے بری ہوں، یعنی اپنی برات کا اظہار۔ یہ ہے شیطان کا اصل میں کرتوت کہ خود پہلے انسان کو کسی کام پر لگاتا ہے اور بعد میں پھر بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی وہ فرشتوں کو اصل میں دیکھ رہا تھا، فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس نے کہی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی تین باتیں کی ہیں اور ایک عمل کی۔ عمل کیا کیا اس نے، واپس بھاگا ہے۔ باتیں کیا کی ہیں، پہلی بات کہ میں بری ہوں تم سے، اور دوسری بات کیا کی کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے، اور تیسری بات انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے یہاں پر، تو کیا شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو یہاں پر تو ذکر ہے اس کا کہ اللہ سے اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے جو لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دن تک مہلت دی جو اللہ کے علم میں ہے، تو قیامت تک وعدہ نہیں فرمایا کہ بھی قیامت تک تمہیں مہلت دے، تو بلکہ کہا کہ ایک وقت معلوم، ایک معلوم وقت تک میں نے تمہیں مہلت دی ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے
کہ ابلیس نے فرشتوں کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ میری مہلت کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اس نے اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا، ورنہ وہ ظالم کب اللہ سے ڈرتا تھا۔ خیر، یعنی یہ مفسرین نے اس طرح سے لکھا ہے۔ باقی اس نے یہ بات کی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور آخر میں کہتے ہیں واللہ شدید العقاب، اللہ کا قول ہے یہ کہ بے شک اللہ جو ہے، اور اللہ وہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت جو ہے عذاب دینے میں سخت ہے، تو اس لیے اس کو تو عذاب کا خوف ہے، اسے تو معلوم ہے سارا کچھ، وہ تو اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے، اور مسلمان قوم کو جہاد کے اندر، یعنی جہاد جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے، اور مسلمانوں کو دوبارہ ان کی کھوئی ہوئی عزت جو ہے اللہ رب العزت دوبارہ دلائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اینڈ پہ ہمارا کوئز ہے، کوئز ٹائم، چند سوالات ہیں انشاءاللہ آج۔ تو پہلا سوال ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو یہ جو پہلی آیت تھی اس میں قرآن میں فئۃ کا لفظ زیادہ تر کس جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کس جماعت کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، تو یہ آیتیں، آیت نمبر 45 اور 6 جو شروع کی دو آیتیں تھیں، اس میں دشمن سے مقابلے کے وقت لڑائی کے کیا آداب سکھائے گئے ہیں، تو 5 آداب وہاں پر ذکر ہوئے تھے، تو ان میں سے جو آپ گنوا سکیں۔ اسی طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، تو کفار کی مشابہت سے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ روکا گیا ہے، تو ان میں کیا خرابیاں تھیں، یعنی وہاں پر ان کی 3 خرابیوں کا ذکر کیا، تو ان کی کیا خرابیاں تھیں۔ اس طرح وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے کفار مکہ سے کیا کہہ کر ان کے اعمال مزین کیے، یعنی کیا کہا اس نے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا اور ان کی ذرا حوصلہ افزائی کی تھی۔ اور اگلا سوال ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ، تو یہاں پر 2 عمل شیطان نے کیے، ایک اپنا عمل کر کے دکھایا اور دوسرا کہا۔ یہ کیا کیا تھا اس نے اور کیا کہا تھا، وہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور آخری ہے کہ آج کی آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کر سکتے ہیں۔